बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का मामला है, जहां जहां इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हो रहे हैं, वहां वहां वो लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, उनके साथ बाहर निकलेंगे। आज जो मियांवाली का जलसा था, वहां पे भी उन्होंने अपने लोगों से हलफ लिया है और ये कहा है कि तैयार रहेंगे इस्लामाबाद आने के लिए और वो बहुत जल्द तारीख का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि हुकूमत ने जो भी प्लान्स तैयार कर रखे हैं, लेकिन उनके पास भी जवाबी प्लान तैयार है। साथ ही जेल भरो तहरीक का भी ऐलान किया कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से बयानात आ रहे हैं, वो भी काफी सख्त हैं कि टीयर गैस शेलिंग होगी, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इनको नहीं आने देंगे। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद को जो इत्तलात हमारे पास हैं वो यही है कि इस्लामाबाद को सील करने का फैसला किया गया है और जो दारुल हुकूमत की पुलिस है उसके मुताबिक हिफाजती इंतजामात पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद को सील करने पे जो कंटेनर्स हैं, कहां कहां रोकना है, किस तरीके के इंतजामात होंगे, उस पर कम से कम 50 करोड़ रुपए लागत आने का इम्कान है। और पुलिस के मुताबिक जब इनको 25 मई को रोका गया था, उस वक्त 14 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च हुए थे। और आप अंदाजा कर लें कि उस वक्त 14 करोड़ थे, तो आज इस दफा जो लॉन्ग मार्च के लिए इस बार वो इंतजामात करने जा रहे हैं, उस पर 50 करोड़ रुपए की लागत का बताया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। आज ही 2 नई ऑडियोज जो हैं, मुबैयना ऑडियोज खान साहब की सामने आई हैं। मैं चाहती हूं कि जरा सुना दें एक दफा, क्योंकि ये वाली वो ऑडियो है जिसकी खान साहब ने खुद आज मियांवाली के जलसे में खड़े होकर तरदीद की है, जो कि हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। सुनाएगा। आपको ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक कि इट इज ओवर, बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। तो खान साहब की ये मुबैयना ऑडियो, जिस पर खान साहब ने खुद कहा कि ये जाली है, फेक है और मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के ये ऑडियो जो है उनकी बनाई गई है। हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि खुद एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बयानिया बनाया और खुद यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। तो गालिब इम्कान यही है कि ये तहरीक अदम एतमाद के टाइम की ऑडियो है, जो कि हुकूमत की तरफ से इस वक्त क्लेम किया जा रहा है। दूसरी ऑडियो भी सुना देते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। साइफर्स के हवाले से पहले भी ऑडियोज आ चुकी हैं और ये भी साइफर से मुताल्लिक ही है। खान साहब की वीडियो जिसमें शीरी मजारी और असद उमर से वो बात कर रहे हैं, सुनाइएगा। और चीजों में हाइंडसाइट में ना, ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसमें सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया। इस लेटर चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, आई सेंड यू दैट yesterday, condemning the US for interfering in our internal affairs. बट स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से वी बोल कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए, उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना है ना, मीर जाफर और मीर साबित, आप लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों को आगे क्या है। माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे। तो इस मुबैयना ऑडियो में खान साहब जो है वो साइफर के हवाले से बात कर रहे हैं। असद उमर साहब ये कहते हैं कि ये हमें हफ्ता 10 दिन पहले ही कर लेना चाहिए था, लेटर वाला जो मामला है। शीरी मजारी जिक्र करती हैं कि चाइना की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि अमरीका को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और खान साहब जो हैं वो फिर से ये कहते हैं कि इस वक्त फर्टाइल ग्राउंड है, तो हमें लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों को इस हवाले से हमने बताना है, मीर जाफर मीर सादिक के हवाले से लोगों को बताना है। एक और जो आज के तारीख में बड़ी डेवलपमेंट
ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاری کا معاملہ ہے. FIA کی طرف سے PTI کے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کیا گیا. FIA نے پہلے تو اس کی تردید کر دی لیکن خود انٹیریئر منسٹر نے تصدیق کی اور کہا کہ سائبر کرائم ونگ کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ جو ویب سائٹ ان کی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی نامنظور, اس پہ یہ ویب سائٹ غیر قانونی طور پر فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کرنے کا ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے. اور دوسری گرفتاری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن حامد زمان کی FIA کی طرف سے ہی لاہور کے اندر, اور ان پہ بھی فورن فنڈنگ کیس میں کچھ الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. سینیٹر اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, بہت بہت شکریہ. افتخار احمد صاحب, آپ ہی سے میں آغاز کرنا چاہوں گی, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. پھر پاکستان کی سیاست کے اندر جس قسم کے دونوں اطراف سے بیانات آ رہے ہیں, پہلے تو ذرا آڈیو لیکس پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ PTI کا یا خان صاحب کا جتنے بڑے وہ جلسے کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ تمام فالوورز جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, سائفر والی بات پہ ہمارا بیانیہ لوگوں میں بک گیا ہے, کیا ان آڈیو سے اس نیریٹو کو دھچکا لگے گا؟ میں تو کسی قسم کی آڈیوز پہ یقین ہی نہیں رکھتا, تو میرے پاس تو اس کا جواب یہی ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان آڈیوز اور ویڈیوز. آئی بلیو کہ جب الیکشن ہوگا لوگ ووٹ ڈالیں گے, جس کو ووٹ مل جائیں گے وہ جیت جائے گا اور اس کا حق حکمرانی بن جائے گا. یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس ارریلیونٹ ہیں. غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, گورننس ہے نہیں ہے, حکمرانی ختم ہوتی جا رہی ہے اور قوم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود اینی آف دیم. ایبسولوٹلی. یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اصل ایشوز تو عوام کے وہیں ہیں, لیکن ان پر بات ہی نہیں ہو رہی. سیاستدانوں کی طرف سے بھی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ انہی چیزوں پر ہو رہی ہیں, قوم انہی چیزوں پہ الجھی ہوئی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. بٹ افتخار صاحب یہ بتائیے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے, بٹ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ بینیفیشری کون ہے؟ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی کوئی ہیکر ہے ہی نہیں, وہ تو یقین ہی نہیں کرتی. انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا, انہوں نے کوئی ڈارک ویب نہیں ہے, کوئی ہیکر نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں PMLN کر رہی ہے. میرا خیال ہے یہ دونوں کسی تیسری جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, ہمیں بیوقوف بنانا بند کر دیں. میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سائبر وائبر کی بات کی جا رہی ہے, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے ہیں, جان نہیں چھوٹ رہی. کیا نتیجہ اس کا نکلنا ہے؟ بھائی ایک آدمی نے ایک دوسرے کو کہا وہ چور ہے, اور وہ جو دوسرا وہ ان کو چور کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی نئی بات اگر آپ کے علم میں آئی ہو تو مجھے آپ بتا دیجئے. ہاں البتہ آج ایک نیا واقعہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر حلف لیا ہے ایک خاتون نے, اپنا آسیہ عظیم چودھری نے, جو PTI کی لسٹ میں شامل تھیں, انہوں نے ممبر قومی اسمبلی کا حلف لیا. یہ ہے خبر. اس خبر کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ ایک طرف تو PTI کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی جائے گا نہیں, اور PTI کی جو فہرست میں خاتون تھیں انہوں نے آج باقاعدہ قومی اسمبلی کے رکن کا حلف لیا, اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ایک طرف یہ ہے, ایک طرف کچھ لوگ عدالتوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانے دیجیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس نے اسی معاملے پہ بڑی اہم جو ہیں وہ ریمارکس بھی دیے ہیں. ہاں تو پھر ایک تبدیلی تو یہ آئی نا. آج کی خبر تو یہ ہے کہ PTI کی ایک رکن قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا. تبدیلی آ گئی. بالکل ٹھیک ہے, چلیں یہ واقعی بڑی خبر ہے. یہ اس پہ بھی ذرا بتائیں گے, اوبیسلی سن رہے ہیں سینیٹر اون عباس صاحب کہ یہ کیوں ہوا. یہ تو استعفوں والا معاملہ, اور آپ لوگوں نے تو طے کر رکھا تھا کہ واپسی نہیں ہوگی آنے والے دنوں میں. شاید ایسا تو نہیں ہے سینیٹر صاحب کہ کوئی اور آپ کو ایسے سرپرائزز آپ کی اپنی جماعت کے لوگوں کی طرف سے ملنا شروع ہو جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی یہ جو حلف اٹھانے کا پروسیس ہے یہ تو ہمارا پہلے ڈیسائیڈڈ تھا. اگر آپ کو یاد ہو, افتخار صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ اورنگزئی کی جو سیٹ تھی, منیر اورنگزئی جب وہ فوت ہوئے تھے, جو فاٹا کی سیٹ تھی, تو وہاں پہ بائی الیکشن اس وقت ہوا تھا جب ہماری حکومت گر چکی تھی. تو وہاں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ ہم نے بائی الیکشن لڑا تھا, بائی الیکشن جیتے تھے, حلف اٹھایا تھا, اور اس پر اسمبلی سے وہ چلے گئے تھے, اور پھر بعد میں انہوں نے استعفیٰ بھی سبمٹ کر دیا تھا.
تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے حلف اٹھانے کا، یہ صرف اس پارلیمنٹری پریکٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے، بعد میں اس کو ابینڈن کرنا، اس کا پارٹ نہ بننا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے حلف آج لے لیا ہے، اس کے بعد وہ ریزائن کر دیں گی؟ آٹومیٹک جو سارے 130 ارکان کے ساتھ جو فیٹ ہو رہا ہے وہی فیٹ انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اگر وہ حلف نہ اٹھاتی تو اسحاق ڈار تو شاید 3 سال بعد یا 5 سال بعد حلف اٹھا سکتا ہے، ہمیں شاید ہی اٹھانے نہ دیتے، اب دوبارہ اس کا استعفیٰ بھی آ جائے گا. ہم اس پارلیمنٹ کا پارٹ نہیں بن رہے. اچھا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آپ نے بیان کر دی ہے افتخار صاحب. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک ٹریڈیشن ہے کہ جی ہم جائیں گے، حلف لیں گے اور اس کے بعد ریزائن کر دیں گے. ہم پارلیمان میں جا کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، کوئی MNAs نہیں. بہرحال جی، بہرحال آپ کے پاس ایک خبر اچھی تھی گرفتاری والی، اور میرے پاس یہ خبر تھی حلف والی، تو میں نے کہا ہم اس کو بھی تو ڈسکس کر لیں نا. یہ آڈیو لیگ اور یہ ویڈیو لیگ اس کو بھی کر لیں. چلے اچھا ہوا، اس میں ہر روز ایک نئی کہانی، یہ نئی کہانی آتی رہتی ہے. بڑا دلچسپ لگا. اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا کہا کہ ان کو کہیں گے کہ وہ استعفیٰ دے دے چلیں، وہ بھی یہاں پہ، ہم بھی یہاں پہ، آپ بھی یہاں پہ، دیکھتے ہیں استعفیٰ کب آتا ہے. اچھا چلیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہ ہی آئے استعفیٰ. رائٹ. میں قادم خان مندوخیل صاحب، موونگ آن، یہ ذرا واپس آتے ہیں آڈیوز پہ، ویڈیوز پہ. آپ نے افتخار صاحب کا بھی تجزیہ سن لیا ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی پچھلے دنوں میں جب شروع میں شہباز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی ایک آڈیو آئی تھی، اس پہ اس طریقے کا رد عمل آیا تھا کہ جی یہ غلط ہے، جو بھی کر رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. اوبیسلی اگر پرائم منسٹر کے آفس کا یہ حال ہے تو پھر باقی جگہوں کا کیا ہوگا. خان صاحب کی بھی مبینہ جتنی آڈیوز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ادھر ان کے آفس کی ہی ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس کی ہیں. سو یہ کون کروا رہا ہے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ بینیفیشری کون ہے؟ آج PTI بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جتنی مرضی آڈیوز لیک کر لیے حکومت، آپ NRO 2 دے کے عوام کو ان چیزوں سے مطمئن نہیں کر سکتے. سوال سے پہلے اور شاید ان کی ایک پالیسی ہو کہ چلو صحیح، آج کا ٹاک شو میں تو جواب آ جائے، کل کا کل دیکھا جائے گا. میرے بھائی، اگر آپ کا MNA صرف حلف اٹھانے کے بعد استعفیٰ دے تو میرے بھائی 2-3 مہینے پہلے جو آپ کو یہ ایجنسی میں جو آپ کے MNA کا انتقال ہوا تھا، اس کا بیٹا منتخب ہے، اس نے تو آج تک حلف نہیں دیا ہے. ابھی پچھلے مہینے کراچی میں آپ کا محمود مولوی صاحب جو جیتے ہیں، اس نے تو ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. تو یہ خاتون نے حلف اٹھایا، ان دونوں نے نہیں اٹھایا. بہرحال آج کے جواب تو ٹھیک ہے، کل کا کل دیکھا جائے گا آپ کے شو میں کون ہوگا. آج تو ان رفیع صاحب کو جواب دے دیا. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو افتخار صاحب فرما رہے تھے اس میں کہ مجھے آڈیو ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، تو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، اچھے تجزیہ نگار ہے. محترم بات یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو پہ تو ساری کہانی چل رہی ہے. جو عمران نیازی صاحب ایک نیریٹو لے کے چل رہے تھے کہ امریکہ کی سازش ہے، تو وہ سازش تو ان کی اپنی تھی، 5 بندے 10 بندے وغیرہ وغیرہ، سارا یہی تو بات تھی. ہم تو بار بار کہتے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد کی تحریک بی بی شہید کے خلاف ناکام ہوا تھا، شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہوا تھا. بلوچستان میں ثناء اللہ زیری اور جام کمال صاحب کے خلاف وہ کامیاب ہو گیا، اور قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ عمران نیازی صاحب کے خلاف کامیاب ہو گیا. تو آئین کے مطابق اس میں امریکہ فلاں فلاں کا سازش کا کیا تعلق؟ لیکن وہ آڈیو لیک کے ذریعے وہ ساری چیز آ گئی ہے کہ بیسکلی یہ تو خود ہی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے. اور پھر ایک اور جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا، جس کو ہم مندوخیل صاحب اگر یہ بات مان بھی لیں، ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کو آپ کی بات مان لیتی ہوں، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ PTI کا جو فالوور ہے، جو سپورٹر ہے، وہ یہ چیزیں بائی کرنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، میں بڑا سافٹ انداز میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اور جتنی PTI کے لوگوں سے میری بات بھی ہے، جو بڑے سرگرم یورپ کے، انگلینڈ کے لوگوں کی میرے ابھی کل پرسوں جو ان سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل اسی طرح بات کرتے تھے جیسا اون رفیع صاحب کر رہے ہیں. نہیں جی، کچھ نہیں ہے. جو کچھ خان صاحب کے خلاف آ گئے وہ جھوٹ ہے، جو آپ کے خلاف ہے وہ سچ ہے. پھر اس کے بعد جب میں نے اس کو 2-4 سوال اس سے کیے ہیں، 2-4 میں نے الیکشن کمیشن کا جو ججمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، جو میں نے توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی ہے، جو عمران نیازی صاحب نے 2018 میں 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے،
2019 में 98 लाख टैक्स जमा किया, पैसे कहाँ से आ गए वगैरह वगैरह, तो फिर जवाब कोई दे देते। यकीनन मैं अपनी कमजोरी समझ रहा हूँ हमारी मौजूदा हुकूमत की कि अभी तक जो करप्शन के केसेस है, इतने बड़े जो स्कैंडल है वो मंजर-ए-आम पे नहीं ला सके, क्योंकि पीटीआई की जो सपोर्टर है उनके सामने इनकी अगर करप्शन की दस्तानी सामने आ गई है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। और फिर दूसरी बात ये कि ये ऑडियो जो आज इमरान नियाज़ी साहब ने इनकार की है बकौल आपके, क्योंकि पिछले ऑडियो पे तो उसने तस्दीक की है, तो ये बड़ा आसान है, मैं एक वकील की हैसियत से कह रहा हूँ, तो ये इसका फॉरेंसिक करा दो, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, सच्चा है झूठा है। करा लें। जी, साइफर से रिलेटेड अभी तक जो वीडियोस आई हैं उसकी तो उन्होंने तस्दीक की है, बट ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली आज वीडियो है, क्योंकि इसमें आप सुन भी सकते हैं कुछ मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इसको उन्होंने फेक करार दिया है। एनीवेज, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मियांवाली के जलसे में एक बार फिर से ये बात की है कि 4 लोगों ने बंद कमरों के अंदर मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है। इन्होंने मुझ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की ताकि कोई मजहबी जनूनी जो है वो मुझे मार दे और इनका मकसद हासिल हो जाए, और साथ ही जेल भरो तहरीक का ऐलान करने लगा हूं, ये भी कहा। सुनाइएगा। मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। बड़े हमें डराते हैं कि जेलों में डाल देंगे, हर दूसरे दिन जी फलाने को जेल में डाल देंगे या इमरान खान को। हमें जेलों में डालने से ना डराओ, अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। इफ्तिखार से भी बताइए कि खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शंस करवाएं और उसके अलावा कोई और इस वक्त हल उन्हें कबूल नहीं है, इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड सरकार नामंजूर के नारे वो वैसे ही लगाते हैं। सो धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, या ये जो जेल भरो तहरीक है, उससे खान साहब अपना मकसद हासिल कर पाएंगे? असल में वो एक शख्स के लिए सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं, और 1 महीना और है, ये अक्टूबर नवंबर का, तो उसके बाद खान साहब को फिर अपनी देखना पड़ेगा कि कितना अरसा उन्होंने सड़कों पे जिद्दोजहद करनी है, क्योंकि इंतखाबात जो होने हैं वो गालिबन अगले साल अगस्त में होने हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि अगले साल अगस्त तक सड़कों के ऊपर तहरीक जारी रहे, ये पॉसिबल नहीं है। अगरचे उन्होंने 53 जलसे किए और हर जलसे पे कुछ खर्चा तो आता ही होगा ना, जिस तरह मुझे बता रही थी कि 50 करोड़ रुपया खर्चा आएगा सिर्फ एक शहर को पुलिस के हवाले करने को, तो ये जो जलसे होते हैं इन पे भी तो कुछ 4 पैसे लगते ही होंगे। तो ये जो कोशिश की जा रही है बड़ी अच्छी है, और 53 आज जो जलसा किया अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो 55 जलसे कर चुके हैं, ठीक है। 55 जलसों के बाद उन्होंने किस नतीजे पे पहुंचे? जेल भरो तहरीक पे। बड़ी अच्छी बात है, लोगों को जेलों में जाना चाहिए, खासतौर पे पॉलिटिकल वर्कर्स को और लीडर्स को जाना चाहिए, क्योंकि जेलों के हालात बहुत ख़राब हैं। जब लोग जेलों में जाते हैं तो वहाँ के हालात को देखकर जब बाहर आते हैं तो वो फिर बात करते हैं कि जेलों को बेहतर करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि कई हज़ार लोग इनके जेलों में जाएंगे, तो जब वो बाहर आएंगे तो कम से कम जिन जेलों में वो गए होंगे उन जेलों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि 2 सूबों में तो इनकी हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी हुकूमत है, और आज़ाद इसके अलावा आपको उनका अर्ली इलेक्शंस वाला मुतालबा जो है वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। अर्ली इलेक्शन का मुतालबा बहुत मुझे तो महसूस होता है कि नहीं हो रहा। अर्ली इलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिस मकसद के लिए सब कुछ हो रहा है वो नवंबर तक का ही है। एक शख्स के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उसका नतीजा। मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये 2 हिस्सों में इनकी सारी हो जाएगी तहरीक के, अपना सड़कों पे आने वाली बात, और फिर सड़कों पर आने में नाकामी के बाद फिर ये पार्लियामेंट में जाएंगे। खुद ये पार्लियामेंट में शायद इमरान खान साहब न जाएं, सूरी साहब को शायद लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएं, क्योंकि वहाँ भी तो हंगामा करना ना। इस सुकून से तो नहीं चीजें चलेंगी ना कि अगले साल अगस्त में इलेक्शन होने हैं तो ये घर तो नहीं बैठ जाएंगे। और जैसा मैंने कहा सड़कों पे तो आपने किसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाए? सूरी को, जो उनका जो डिप्टी स्पीकर थे ना
قاسم سوری لیڈر آف دی اپوزیشن. عمران صاحب جی قاسم, کیونکہ عمران صاحب خود تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے نا اسمبلی کو, اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ایک تو وہ فیز ہے نا, اور دوسرا فیز ہوگا کہ پھر جب یہ اسمبلی میں جائیں گے تو روز کسی وقت کا پہ جھگڑا ہوگا, کی پہ جھگڑا ہوگا, تھا پہ جھگڑا ہوگا, تھی پہ جھگڑا ہوگا, کبھی ریزولوشن پہ جھگڑا ہوگا, کبھی پوائنٹ آف آرڈر پہ جھگڑا ہوگا, کبھی کسی سوال پہ جھگڑا ہوگا, کبھی کسی کمیٹی کی رکنیت پہ جھگڑا ہوگا, تاکہ معاملہ چلتا رہے اور معاملات الجھتے رہیں اور جو مملکت ہے وہ اسی چکر میں پھنسی رہے جب تک یہ لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں. تو ان کے دو پلان ہیں, پلان 1 تو نومبر تک ہے, اور اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جی جی نومبر تک ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں پارلیمان جائیں گے. اور عباس صاحب میں آپ سے بھی یہ اسی پہ جواب چاہوں گی کہ اوبیسلی جس طریقے سے آج خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا, پھر وہ کہہ رہے ہیں بڑی جلدی وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیں گے, گو کہ حکومت اپنا پلانس اناؤنس کر رہی ہے, اس پہ بھی میں بعد میں آتی ہوں. لیکن یہ جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد کیا واقعی آپ پھر پارلیمان میں جا کر بیٹھیں گے؟ آج اطہر من اللہ صاحب کے بھی بڑے اس پہ ریمارکس ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاسی جھگڑے دور کرنے کی واحد جگہ جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہی ہے. بار بار وہ آپ کو کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ پارلیمان واپس جائیں. تو کیا اس پہ غور کر رہے ہیں؟ گو کہ خان صاحب نے ایک شرط ضرور رکھ دی تھی کہ سائفر کی تحقیقات کروا لیں تو ہم پارلیمان آنے کا سوچ سکتے ہیں. نہیں بی بی, جو ابھی افتخار صاحب فرما رہے تھے یہ ان کی اوپینین ہو سکتی ہے, ان کی انفارمیشن نہیں ہے. کیونکہ انفارمیشن یقیناً ہمارے پاس ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا, سوری صاحب نے بننا ہے یا کس نے بننا ہے یا جانیں گے تو پارٹی کا فیصلہ. ان کی انٹویشن ہو سکتی ہے, ایسا کوئی فیصلہ نہیں. اور جس پارلیمان کے بارے میں ہم پہلے دن سے کلیئر ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں جس قسم کا 5 مہینے پہلے ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا, اس پارلیمنٹ میں جا کے اس کا حصہ تو نہیں بنا جا سکتا. آپ اس سازش کا حصہ نہیں بن سکتے, کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا, تو ہمارا واپس جانے سے جو ہمارا بیانیہ تھا, جو ہماری اسٹیٹمنٹ تھی کہ اس پارلیمنٹ میں اس طرح کی جو ایک سازش کی گئی ہے, ہم اس کا کیسے پارٹ بن سکتے ہیں؟ تو یہ تو آؤٹ آف دا پکچر ہو گیا. باقی دوسری بات کا سوال کا جواب افتخار صاحب نے خود بھی دے دیا کہ لوگوں کے مسائل تو غربت سے, لوگوں کے مسائل مہنگائی ہے, لوگوں کے مسائل آٹا گھی چینی کے ایشوز ہیں. کیا 5 مہینے میں وہ ایشوز ریزالو ہو پائے؟ نہیں. جو ایشو ریزالو ہو وہ کیا ہوا؟ NRO 2 کہ جی مریم کو پاسپورٹ بھی مل گیا, اس کے خلاف کیس بھی ختم ہو گیا, اسحاق ڈار نے حلف بھی اٹھا لیا, وزیر خزانہ بھی بن گیا, حمزہ شہباز شریف کے خلاف فرد جرم ختم ہو گئی, شہباز شریف کے فرد جرم ختم ہو گئی, وزیر اعظم بن گیا. تو پورے 5 مہینے میں عوام کا تو کچھ نہیں ہوا, البتہ ان کی جو ہے نا وہ قسمتیں سنور گئی ہیں. تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ان کا پارٹ بننا چاہیے, تو ریزسٹ کرنا پڑے گا. ریزسٹ کیسے کریں گے؟ وہ آٹومیٹک جیل بھرو تحریک یا اور بہت سی لاتعداد آپشنز ہیں. جیل بھرو تحریک کو جس طریقے سے لوگ ایک تضحیق کر رہے ہیں, یہ وہ پولیٹیکل موومنٹ ہے جو کہ پاکستان بننے کے لیے بھی ہوئی تھی. اب 1940s میں جیل بھرو تحریک پاکستان برے صغیر پاک و ہند میں بھی چلائی گئی تھی. اس وقت بہت سارے ہمارے جو اسلامی قائدین تھے, جو پاکستانی قائدین تھے, انہوں نے بھی چلائی تھی. اس پہ کون سی بری بات ہے؟ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آج کی حکومت لیجیٹمیٹ ہے, غیر قانونی ہے, ہم اس کے پروٹیسٹ میں جا کے جیل میں جا کے میں جا کے گرفتاری دے دیتا ہوں, میں جیل میں بیٹھ جاتا ہوں, تو میرا تمسخر کوئی نہیں اڑا سکتا, میرا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. یہ میری پولیٹیکل سٹرگل ہے, میرے پروٹیسٹ کا طریقہ ہے, اور دنیا اس کو دیکھے گی. یعنی کہ 70,000 آپ کی جیلوں میں سپیس ہے, اگر 5 لاکھ سوال ہے میرا جو صحیح ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ جو بھی پولیٹیکل اسٹریٹجی بناتے ہیں, جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مقاصد حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گی, وہ اسٹریٹجی ہر سیاسی جماعت بناتی ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ اس وقت بھی جب آپ لوگ استعفے دے کے باہر آ رہے تھے, شاید میں نے آپ بھی سے اپنے پروگرام میں یہ سوال بھی کیا تھا کہ دیکھیں یہ جو ترامیم انہوں نے کی, یہ جو قانون سازیاں کی جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کی, خود کو NRO دے دیا, تو یہ اگر آج آپ پارلیمان میں بیٹھے ہوتے تو یہ ایٹ لیسٹ آپ کی ایک توانا آواز ہوتی. اتنی زیادہ تعداد میں آپ کے پاس نشستیں تھیں, آپ ان کو روک سکتے تھے, مزاحمت کر سکتے تھے. آپ نے تو ان کے لیے میدان ہی کھلا چھوڑ دیا پارلیمان میں. ایسا نہیں ہے بی بی, اگر ہم وہاں پہ بیٹھے بھی ہوتے یہ تب بھی ہو جانا تھا. الٹیمیٹ پلان تو تھا, یہ الٹیمیٹ پلان ہمیں نکالنے کا کوئی یا عوام کی تکلیف کا تو تھا ہی نہیں. الٹیمیٹ پلان ان کو NRO دینا ہی تھا. نمبرز گیم میں 2 نمبر فالتو تھے, وہ جنہوں نے لانا تھا انہوں نے نمبر پورے کر کے بٹھا کے وہ ساری چیزیں کلیئر کر لیں. ہم اس وقت سینٹ میں بیٹھے ہیں, ہم کون سی قانون سازی روک پائیں, کون سا بل روک پائیں, کون سا ایسا بل ہے؟ یہ جو نیب کی امینڈمنٹ جب سینٹ میں آئی تھی تو ہم نے کون سی روک لی تھی؟ 2 تقریریں میں نے کر لی, 4 انہوں نے کر لی, اللہ خیر صلاح. اس آواز سے کیا فرق پڑا؟ کوئی بھی فرق, کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی سوائے سیاستدانوں کی. تو پارلیمنٹیرینز کی تو بے بسی بیان کر رہے ہیں آپ.
میں حقیقت کہہ رہا ہوں نا. آپ کہیں فار ایگزامپل میں آپ کے لیے زیوم کر دیتا ہوں کہ سارے MNAs اس وقت بیٹھے ہوتے پارلیمنٹ کے اندر, تو ان کی قانون سازی روک سکتے تھے؟ نہیں روک سکتے تھے. مطلب جنہوں نے کروانا پاس کروا, انہوں نے ہمارے سینٹ میں سے پاس کروا لیا, ہم روک سکے؟ کچھ نہیں روکا جا سکتا. دا اونلی وے آؤٹ کہ آپ عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کرنا کیا, اور وہ ایک ارلی الیکشنز ہے. اب یہ بتائیں, اب ساری کے سارے جو جتنے بھی سینئر اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو اگست میں ہوں گے. بھئی الیکشن اگست میں ہوں گے, عوام کا قصور تو بتا دیں. آپ 9 مہینے تک عوام کو تکلیفیں رکھیں گے تاکہ مریم سکون میں چلی جائے, تاکہ حمزہ اور شہباز شریف سکون میں چلے جائیں, تاکہ نواز شریف پاکستان میں آ جائے. عوام سے کسی کوئی تعلق نہیں. ایسی جمہوریت کا کیا کرنا جس سے عوام کے مسائل حل نہ ہو. جی صحیح ہے. اب مندو خیل صاحب, یہ جو ان کے آپ کی جماعت کے تو نہیں چلے, انہوں نے PMLN کے لوگوں کے جتنے نام گنوائے ہیں, ڈار صاحب کا واپس آ جانا, وزیر خزانہ بن جانا, ان کو ریلیف مل جانا, مریم صاحبہ کو ریلیف مل جانا, باہر چلے جانا, پھر فرد جرم حمزہ پہ اور شہباز صاحب پہ عائد نہ ہونا, پرائم منسٹر صاحب پہ ابھی مریم صاحبہ کہہ کے گئی ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب انہی کے ساتھ واپس آ جائیں. یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سٹانس کو کہیں نہ کہیں ونڈیکیٹ کرتی ہیں, جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ تو اپنے لیے آئے تھے, انہوں نے اپنے مقدمے ختم کرانے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف دینا تھا. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اگلے الیکشنز کے اندر جو یہ نیریٹو لے کر جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بہت سارے نیریٹوز میں سے ایک اوبویسلی یہ بھی ہے. دیکھیے, ان کی باتوں سے تو ان کی جو نادان کارکن ہے یا جو سپورٹر ہے وہ تو ورگلایا جا سکتا ہے, مگر حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ سندھ کراچی کے علاوہ پورا سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. یہاں تک کئی جگہ 14-15 فٹ پانی ہے. آپ کی ویڈیو ٹی وی چینل نے دکھا دیا سارا. آپ مجھے بتاؤ, ایسی صورت میں آپ الیکشن کیسے کرائیں گے اور کہاں سے کرائیں گے؟ پولنگ اسٹیشن کہاں ہوگا, آپ کا عملہ کہاں ہوگا, سیکورٹی کہاں ہوں گے؟ ووٹر تو پانی میں ڈوبے. اچھا, پھر عمران نیازی صاحب سے کسی نے پوچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی سندھ تو پانی سے ڈوبا ہوا ہے, تو فرما رہے تھے کہ سندھ کا 2-3 مہینے بعد ہو جائے. اب عقل والی بات تو یہ ہے کہ سندھ کے قومی اسمبلی کی 65 سیٹیں ہیں, اور سندھ کو اگر آپ الیکٹورل جو کالج کہلاتا ہے اس کو آپ الگ کر دے, اس کے بغیر آپ پاکستان کی وفاق کو کیسے بنائیں گے؟ کوئی عقل مند مجھے بتا دے, میری عقل میں تو نہیں آ رہی بات. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ اسمبلی کا ٹینور پورا ہو رہا ہے 13 اگست 2023 کو. 3 مہینے کا کیئر ٹیکر حکومت ہوگا, ٹھیک ہے, اور حکومت کے بعد پھر آئین کا آرٹیکل 232, 233 اور 234 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ناگزیر حالات ہو, جیسے یہ پانی کا میں حوالہ دیا ہے, اور بھی ان کی جو بھی یہ پتہ نہیں قانونات میں لے رہے ہیں جو بھی ہے, ایسی صورت میں اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. یہ آپشن اسمبلی کا اور پاکستان کے آئین میں موجود ہے. اچھا, اگلی بات پہ آ جائے کہ نہیں جی ہم کچھ نہیں مانتے جو آپ کی سجیشن تھی قومی اسمبلی میں آپ آ جائے, یقیناً قومی اسمبلی میں یہ ہوتے تو ہمیں یہ بل وغیرہ پاس کرنے میں دقت ہوتی. اس کی وجہ سعدیہ بی بی یہ ہے کہ ہمارے مختلف وزراء, ہمارے لوگ مختلف مشن پہ یا مختلف ڈپارٹمنٹ پہ یا مختلف ممالک میں یا جو بھی ہے, ان کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. فرق ہے 2-4 ووٹوں کا. 2-4 ووٹوں کو پورا کرنا, ہمیں ہر MNA کو, ہر منسٹر کو اسمبلی کے اندر لانا انتہائی مشکل کام تھا. اگر یہ ہوتے تو برحق یہ نہیں آتے, اچھی بات ہے, میدان ہمارے لیے کھلا ہے. اور اس کے علاوہ بات, اچھا لیکن یہ ہر دور میں, ویسے یہ بتائیے, انہوں نے جو بے بسی بیان کی ہے پارلیمنٹیرینز کی, آپ لوگوں کی اکثریت تھی تو ان کے بل جو ہیں وہ پاس ہو جاتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹ میں ہم کیا کر سکیں. یہ تو پھر ہر دور میں ہر حکومت کی طرف سے بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, وہ اکثریت ادھر چلی جاتی ہے, ضمیر کی آواز پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں. اگلی بات سعدیہ صاحبہ, اگلی بات آپ یہ سن لے, اگر آپ 10,000, 20,000, 50,000 لاکھ لوگ لا کے اور اپنی من پسند فیصلے کرانا شروع کر دے, تو کیا 20-50 ہزار لوگ جمعیت اسلامی کے پاس نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے پاس, نون لیگ کے پاس, TLP کے پاس نہیں ہے, اور طاہر القادری صاحب کا پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے دیکھا 12 سردی میں بچے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے, کیا انہوں نے زبردستی الیکشن کرایا؟ کیا انہوں نے زبردستی فیصلے کرائے؟ اس طرح تو کوئی بھی گروہ اٹھ کے چلا جائے گا,
اسلام آباد سے قبضہ کر لیا, 10-20 ہزار لوگ جمع کر دیں گے, الیکشن کراؤ. میں نہیں مانتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگلا جب الیکشن ہوگا, ایک اور بات سن لے, اگلا الیکشن ہوگا تو اس سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگا, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگا, ٹی چوک والوں سے مشاورت نہیں ہوگی. جو موجودہ اپوزیشن لیڈر بیٹا ہو اس کے ساتھ ہوگا. الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے, جو کم تھے, صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کر لیں, دھرنا دے کر بیٹھ جائیں, جو مرضی کر لیں, ان کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی, ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی تھی. افتخار صاحب پوچھ رہے تھے مندوخیل صاحب سے جو آئین کے کچھ شکوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا, جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں, اس حوالے سے آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا افتخار صاحب. میرا ایک سوال ہے, پی ٹی آئی کے حوالے سے تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ یہ جو مرضی کر لیں ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے, بٹ جس طریقے سے یہ حکومت پریس کانفرنسز کر رہی ہے, جس طریقے سے یہ گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں, جس طریقے سے خود ہمارے انٹیریئر منسٹر بولتے ہیں کہ جی ڈرون سے ٹیئر گیس شیلنگ ہو جائے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نئے طریقے, ماڈرن طریقے بقول ان کے ایجاد کیے ہیں. کیا لا منسٹر, انٹیریئر منسٹر کو یہ باتیں کرنی چاہیے؟ نمبر 1. اینڈ نمبر 2, اس سے تو خود حکومت اپنا ایک پینک جو ہے وہ شو نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف کو, کہ آپ سیل کر دیں گے, آپ یہ آنے نہیں دیں گے, ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. کبھی سنتے ہیں ترنول سے ہی گرفتار کر لے گی پولیس. دیکھیں, میں آپ کو بڑا ایک کلیئرلی بات بتاؤں, میں جلسے اور جلوس کا حامی ہوں, تھا اور رہوں گا, لیکن جلسہ اور جلوس ہوگا ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اینڈ ود ان دی لا جو اجازت دیتا ہے. جس وقت آپ لا کو وائلیٹ کریں گے تو پھر ریاست اسرٹ کرتی ہے, جب ریاست اسرٹ کرتی ہے تو پھر کلیش ہوتا ہے, اور جب کلیش ہوتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے. اب یہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے رویے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایک فریق نے کہا ہو کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی اگر ہماری بات نہ مانی گئی, الیکشن نہ کروائے گئے, اگر ایک فریق نے کہا ہو کہ ملک کے اندر اس قسم کی سول وار ہو سکتی ہے, سول وار, خانہ جنگی, سڑکوں پہ خون بہہ سکتا ہے, یہ باتیں اگر ایک طرف سے کہی جائیں تو پھر جو دوسری طرف ہے جس کا ذمہ داری ہے کہ اس نے مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے, میری پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, میری بلڈنگز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر اسرٹ نہیں کرے گی تو ہم کہیں گے بہت ہی نااہل اور نالائق لوگ ہیں, یہ بیٹھے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ دونوں ہمیں پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا. پھر ایک ہے ریڈ زون. اب ریڈ زون کے اندر اگر لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور وہ علاقہ جہاں پہ ایمبیسیز وغیرہ ہیں ان گلیوں میں گھس جاتے ہیں اور ان علاقوں میں گھس جاتے ہیں, اور وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری تو کوئی بھی نہیں لے گا نا, اور ہمیں نقصان ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو تجربہ ہے انہوں نے کیا پی ٹی آئی نے کافی دنوں کا, وہ بھی ان کے سامنے اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا تھا نا. مقصد کیا ہے, الیکشن کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اس دھرنے کے بعد جو یہ کرنا چاہتے ہیں, جو جلوس کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا وہ اگست تک چلا جائے گا. اچھا, ایک بڑے مزے کی بات دوست کہہ رہے تھے جو ہیں پی ٹی آئی کے, بھائی اف یو ڈونٹ لائک دیز پیپل دے آر کرپٹ, دا سسٹم از کرپٹ, تو وائی یو آر سٹنگ دا سینٹ, وائی یو آر سٹنگ ان پنجاب, وائی آر یو سٹنگ ان کے پی کے. If this system is by product of a corrupt decisions, اگر سازش ہوئی ہے ایک تو وہ سازش صرف قومی اسمبلی تک ہی محدود رہی, اس کا اطلاق سینٹ میں نہیں ہوا. یعنی کہ کیا یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی حکمرانی سینٹ میں نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ایک موقف اختیار کریں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ٹھیک ہے, اور آپ نے 55 جلسے کیے, بہت سکسیسفل ہے. اب دیکھنا تو یہ کہ کیا آپ ان جلسوں کو پرامن سیاسی جدوجہد میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از دی اونلی پوائنٹ. یو ہیو اے رائٹ
ٹھیک ہے چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان جماعتوں کے جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، لٹیرے ہیں، ان کے صرف ایم این ایز ہی ان کو کرپٹ نظر آتے ہیں، سینیٹرز اور ایم پیز نہیں آتے، تو پھر ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ سینیٹر اون عباس صاحب obviously he would like to respond to this. And secondly سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد، بیٹھ جاتے ہیں دھرنا دے کے، چاہے وہ جتنے بھی دنوں کا ہوتا ہے، بٹ ایسا کیا ہوگا کہ ایک جوڈیشل کمیشن ایک بنا تھا، وہ 4 حلقوں پہ obviously اس پہ دھرنا بھی ختم ہو گیا، بات مان لی گئی، لیکن اب کیا آپ کی جو ڈیمانڈ ہے سائفر کو لے کے جوڈیشل کمیشن کی وہ پوری ہو جائے گی تو آپ دھرنا ختم کر دیں گے، آپ کہیں گے کہ ہماری تحریک کامیاب ہو گئی؟ شارٹ آف الیکشنز ایسا کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مقصد پورا ہو جائے گا؟ جی پہلے میں اس پہ رسپونڈ کر دوں. جو ایک تو یہ چیز بھی یاد رکھیے گا، یہ جو پولیٹیکل سٹرگلز ہوتی ہیں، سیاسی ایک قسم کی جو سفر ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا، اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھنا چاہیے. اہل دانش جتنے بھی دنیا میں لوگ رہے ہیں وہ پولیٹیکل سٹرگل کو پازیٹیو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں بڑا ایک پازیٹیو مثبت قسم کا ایک رویہ اختیار ہوتے ہیں. یہ جس طریقے سے یہ جو صاحب بیٹھے اینالسٹ ہیں، جس طرح جو فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی پی ٹی آئی کیا کرے گی، یہاں پہ آئے گی، ایگزرٹ کرے گی، یہ اس اینگل سے دیکھنا ان اٹ سیلف از اے نیگیٹیوٹی. یعنی کہ ایک پولیٹیکل جماعت سمجھتی ہے بات تمیز سے کریں، تمیز سے بات کریں. میں نے آپ کو کوئی ایسا مخاطب نہیں کیا، نہ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. میں آپ کو مخاطب نہیں کر رہا، پلیز میں آپ کو مخاطب نہیں کر رہا، میں آپ کو مخاطب نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہے چلیں بات کر لیں. اس رویے کے اوپر سوچنے جواب دیجیے. جی میں نے کوئی رویہ غلط نہیں کیا، میں نے ایک لفظ بھی غیر اخلاقی، غیر سیاسی، غیر جمہوری استعمال نہیں کیا. اچھا میں بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، اگر کٹسی میں فرمائیے. دوسرا ایشو یہ رہ گیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اس وقت یہ سازش ہوئی ہے، تو وہاں پہ ہم سینٹ اور پروونشل اسمبلی کے ایشوز کیا تھے کہ جو اصل منبع تھا اس پوری سازش کا وہ نیشنل اسمبلی میں تھا. حکومت کہاں پہ الٹی گئی ہے، کہاں پہ لوگوں کو سیل پرچیز کیا گیا، کہاں پہ الائنس کو توڑا گیا، کہاں پہ لوگوں کو زبردستی اٹھا کے ہم سے اٹھا کے کسی اور جماعت کی جھولی میں ڈالا گیا، وہ سازش کہاں پہ تھی؟ تو مین جو منبع تھا وہ نیشنل اسمبلی تھا. نہ سینٹ میں کچھ ہوا، نہ پروونشل اسمبلیز میں کچھ ہوا، لیکن سینٹ کیونکہ ان اٹ سیلف وہاں پہ قانوناً ایک پورا ایک طریقہ کار ہے کہ جی 70 سال سے سوائے ضیاء گورنمنٹ کے علاوہ وہاں کبھی استعفے نہیں دیے گئے. اس نے صرف 7 یا 8 سال کے لیے سینٹ کو بند کیا تھا. پروونشل اسمبلیز کے استعفے آج بھی ٹیبل پہ موجود ہیں، کے پی کے اسمبلی کے استعفے آج بھی موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں آج بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور وقت آنے کے اوپر ہم وہ استعفے پیش کر بھی دیں گے. سو یہ علیحدہ ایشو ہو گیا. اور آخری بات بھی جو آپ نے بارن سے پوچھا کہ جی کیا یہاں پہ آنے سے رانا ثناء اللہ کے اسٹیٹمنٹ ڈرون، یاد رکھیے گا جب عوام کھڑے ہو جائے نا تو کیا ڈرون اور کیا شیلنگ اور کیا لاٹھی چارج اور کیا کچھ کبھی بھی نہیں ٹھہرتا ہو سکتا. آپ کے خیال میں 30,000 پولیس والا اسلام آباد میں ٹھہر کے ترنول ہو یا ٹول پلازے پہ لاکھوں کے مجمع سے جو صرف اس پیشن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آ رہے ہوں کہ ہم نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت، یہ امپورٹڈ لوگ ہم پہ بٹھائے گئے، یہ ہم پہ حکمرانی کا سسٹم نہیں رکھتے، ان کو روک سکیں گے؟ کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی شیلنگ روک سکتی ہے، نہ کوئی بدماش روک سکتا ہے. جب عوام آئیں گے یہ سارے پیچھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت کچھ بھی کر پائے گی اس عوام کی طاقت کے آگے جس کو آپ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں لانگ مارچ میں؟ I'm really sorry قادر مندوخیل صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ نہیں آ سکا بیکاز مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. I have to wind up here. بہت بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، سینیٹر اون عباس صاحب اور افتخار احمد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.